अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। चलिए जी, नॉवल का आगाज करते हैं। नॉवल का नाम है इश्क यारम और ये नॉवल लिखा है अरीज शाह ने। और आज है इस नॉवल की सेकेंड एपिसोड। तो नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलेंगे, हम अपने नॉवल का आगाज करते हैं। रूह यार, आराम कर लो, मैंने तुम्हें बताया ना यारम को आने में वक्त लगेगा और तुम सो जाओ, वरना वो आकर मुझ पर गुस्सा होगा। लैला उसके पास कब से सोने के लिए कह रही थी, लेकिन रूह उसकी बात मान ही नहीं रही थी। नहीं लैला, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, तुम यारम को फ़ोन करो ना, उनसे पूछो वो ठीक तो है। रूह, तुम जानती हो ना वो इस वक्त फ़ोन नहीं उठाता, वो इस वक्त अपने काम में मसरूफ़ है। मैंने खिज़र को भी 2-3 बार फ़ोन करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम आराम करो, वो जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें उठा दूंगी, फिर तुम यारम के साथ घर चली जाना। नींद की दवाई खाने के बाद भी रूह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका दिल बेचैन था। यारम रोज़ वक्त पर आ जाता था और उसे अपने साथ ले जाता था। अगर किसी दिन लेट हो जाए तो लैला उसे दवाई वगैरह खिला देती थी, लेकिन आज तो वो बहुत लेट हो गया था। 11 बज रहे थे और यारम की वापसी के कोई आसार कहीं नहीं थे। लैला कब से इसकी मिन्नतें कर करके थक चुकी थी, लेकिन वो बेड पर लेटने को तैयार ही नहीं थी। उसका कहना था कि बेड पर बैठते ही उसे नींद आ जाएगी और यारम को उसका यूं इंतज़ार करना पसंद है। जबकि उसकी बेचैनी नोट करते हुए सोनू भी बार बार मेन गेट तक जाता और फिर मायूसी से वापस लौट आता। यारम, तुम्हारा हाथ तो इस हाथ अच्छा खासा हाथ जल गया है, तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए था। वो उसका बाजू देखते हुए कहने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खिजर, बस गुस्से में ध्यान नहीं रहा। खैर, तुम इस पर कोई पट्टी वगैरह बांध दो कि रूह को नजर ना आए। वो खिजर को देखते हुए कहने लगा तो खिजर ने फौरन ही हाँ में सर हिलाया। तुम्हें अस्पताल चलना चाहिए, तेजाब से अंदर की हड्डी तक जल जाती है। वो तो शुक्र है कि तुम्हें सिर्फ टच हुआ है, गिरा नहीं, वरना शायद हमारे लिए मुश्किल बन जाती। वैसे तुम्हें यकीन है कि जस्टिस साहब पुलिस में हमारा नाम नहीं लेंगे? मेरा मतलब है, उन्होंने हमारा चेहरा देखा है। गाड़ी अस्पताल के रास्ते डालते हुए खिजर ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है। उसकी ज़िंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। हाँ, शायद अपने फ़र्ज़ की खातिर अपने बच्चों पर ध्यान देना भूल गया है, तभी तो उसके बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बाप की बेध्यानी और माँ की तरफ से मिलने वाली आज़ादी से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और फिर ऐसे बच्चों का यही अंजाम होता है। इन लोगों को लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें, कोई हमें कुछ कहने का हक नहीं रखता। लेकिन ऐसे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए ही अल्लाह ने हम जैसे लोगों को बनाया है। खिज़र ने गाड़ी अस्पताल के बाहर रोकी तो यारम ने एक नज़र उसको देखा, जिसे यकीन था कि वो अब उसकी बात नहीं मानेगा। यारम, प्लीज़ बिना कुछ कहे अंदर चलो, तुम्हारे हाथ में काफ़ी गहरी चोट लगी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो। और वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, लैला भी कितनी बार फ़ोन कर चुकी है, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया और रूह भी परेशान हो रही होगी। मेरे लिए ना सही, अपनी रूह के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। किजन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसे यकीन हो कि अब यारम इनकार नहीं करेगा। और उसने इनकार नहीं किया था, बस एक हाथ से उसे आने का इशारा किया और खुद अस्पताल के अंदर चला गया। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो सोनू के भौंकने की आवाज़ शुरू होते ही रूह भी तेज़ी से उसके पास आते हुए उसके सीने से आ लगी। वो हैरान हुआ था कि वो अभी तक जाग क्यों रही थी। ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी गुस्सा उसे रूह पर नहीं बल्कि लैला पर आया था, जो उसके आते ही अपनी सफाई देने लगी। डेवल, मैंने इसकी मिन्नतें की कि प्लीज़ सो जाओ, तुमने मेडिसिन ली है, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुम्हारा इंतज़ार करती रही है। हाँ यार, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, आप कहाँ रह गए थे? ये मुझे ज़बरदस्ती सोने का बोल रही थी। मैंने इसे बताया भी कि आपको अच्छा लगता है मेरा जाग कर आपका इंतज़ार करना, लेकिन ये मेरी बात मान ही नहीं रही थी। लैला, जो अपनी जान बचाने के लिए उसकी शिकायत लगा रही थी, उसकी शिकायत पर उसका मुंह खुल गया। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, हम अभी घर चल रहे हैं। उसने सोनू को इशारा किया तो वो उसके इशारे को समझते ही फ़ौरन गाड़ी में बैठने के लिए उछलने लगा। तो दरवाज़ा खिज़र ने उसकी मदद करते हुए खोल दिया। एक अलविदाई नज़र खिज़र की तरफ देखा और रूह को चलने के लिए कहा। जब रूह की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। यारम, आपको चोट लगी है? ये क्या हुआ आपको?
وہ بے چین ہو گئی تھی۔ یارم نے بس نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی گاڑی خضر کے گھر سے نکل چکی تھی۔ کیا بات ہے خضر، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے تم آئے ہو تب سے مجھے کچھ الجھے الجھے لگ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے لیلا، بس میں ایک بات کو سوچ کر تھوڑا پریشان تھا۔ وہ لیلا کے گرد بازو پھیلائے اسے اندر لے جانے لگا تو لیلا بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کون سی بات تمہیں بے چین کر رہی ہے؟ مجھے تو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ لیلا نے ہمدردی سے پوچھا۔ تم نے نوٹ کیا ہے لیلا، روح اب پہلے کی طرح نہیں رہی۔ اب وہ یارم کے بغیر نہیں رہ سکتی، اب وہ یارم کو بے حد چاہتی ہے۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج کام کے دوران یارم کو چوٹ لگ گئی، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یارم کو کچھ ہو گیا تو روح کا کیا ہوگا؟ کیا روح اس کے بغیر جی پائے گی؟ وہ اپنی بے چینی اسے بتاتے ہوئے بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اللہ روح سے بہت پیار کرتا ہے خضر، وہ کبھی روح کو یوں تنہا نہیں کرے گا۔ روح اور یارم تو ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہیں، اور تحفے کبھی چھینے نہیں جاتے۔ لیلا نے مسکرا کر کہا تو اس کی بات پر خضر بھی ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یارم بتائیں نا مجھے، آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ یہ اتنی بڑی چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے وہ بس رونے کو تیار تھی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، مجھے بالکل درد نہیں ہو رہا۔ اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے یارم نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ اتنی بڑی چوٹ لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ درد نہیں ہو رہا؟ یقیناً درد ہو رہا ہوگا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یارم، اللہ جھوٹ بولنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پلیز بتائیں نا مجھے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیسے لگی ہے آپ کو یہ چوٹ؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ اچھا چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ آئس کریم کون سی کھاؤ گی؟ سامنے آئس کریم پارلر کی ایک شاپ دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک آپ مجھے نہیں بتاتے کہ آپ کے ہاتھ پہ چوٹ کیسے لگی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ مطلب کہ اسٹرابیری فلیور؟ یارم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا جواب مانگا۔ کبھی کبھار چاکلیٹ بھی کھا لیا کرو یار، وہ بھی بری نہیں ہوتی۔ ویسے بھی میری جان دوائیاں کھا کھا کے اپنا منہ کڑوا کر چکی ہے، اب آئس کریم تو بنتی ہے۔ یہیں بیٹھو، میں بھی لے کر آیا۔ یارم پہلے بتائیں، یہ چوٹ بس روح، جس چیز سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں۔ وہ ذرا سختی سے کہتا گاڑی سے نکلا۔ سونو کے لیے بھی لائیے گا۔ اسے گاڑی سے نکلتے دیکھ روح نے یاد کروایا۔ اب یہ تو کلیئر تھا کہ وہاں سے کچھ نہیں بتانے والا، پھر سختی بھی کر رہا تھا اور آئس کریم بھی زبردستی کھلائے گا تو بہتر تھا کہ وہ فائدہ اٹھا لیتی۔ روح، کیا تم اس آسٹریلین کتے کو آئس کریم بھی کھلاؤ گی؟ یارم کہاں اپنی حیرانگی کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ روح زندگی کے ہر موڑ پر اسے اس کتے کو لے کر جھٹک دیتی تھی۔ ہاں تو اب کیا ہم کھائیں گے اور یہ ہمارا منہ دیکھے گا؟ اس کے لیے ضرور لائیے گا، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ منہ بنائے فل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی۔ یارم سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شونو کے لیے ایک الگ کپ تھا، جو کہ روح نے ایک اچھی ماما کی طرح پہلے شونو کو ہی دیا۔ اور یارم کی حیرت کی انتہا کی حد یہاں ختم ہوئی تھی جب اس نے اپنی بیوی کے اس بیٹے کو آئس کریم کے ساتھ مکمل انصاف کرتے دیکھا، اور اب اس نے سیریس ہو کر سوچا تھا کہ اس سے پہلے کوئی کسی کتے کو اس کا بچہ بنا دے اسے اپنی اولاد کے لیے کوئی قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ روح اب اس کی ماما بن چکی تھی، لیکن وہ اس کا باپ نہیں بن سکتا تھا۔ روح بیبی، آج تم سو کیوں نہیں رہی؟ مجھے نیند نہیں آ رہی یارم۔ اور یہ نیند کیسے آئے گی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کوئی اچھی سی فلم دیکھ سکتے ہیں، اس نے آئیڈیا دیا۔ بہت برا آئیڈیا ہے جانے من، کیونکہ اب تمہیں سو جانا چاہیے، پہلے ہی بہت وقت گزر چکا ہے۔ یارم نے اس کے آئیڈیا پر نظر ثانی کیے بغیر اپنا فیصلہ سنایا تو وہ منہ بنا گئے۔ کیسے بورنگ انسان ہیں آپ، مجال ہے جو ذرا سا اپنے قول سے باہر نکل آئے، ہر وقت اتنی سیریس شکل بنا کے رکھتے ہیں۔ آپ کا تو ڈمپل بیچارہ بھی سوچتا ہوگا کہ کس کے متھے لگ گیا ہوں۔ سوری، متھے نہیں، گال، وہ اپنی بات کی درستگی کرتے ہوئے بولی، جس پر یارم ذرا سا مسکرایا اور روح کو پھر سے اس کے ڈمپل پر چوٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ لو جی، شروع ہو گئی پھر سے نمائش۔ یا اللہ، مجھے ایک پیارا سا بچہ دے جس کے گال پہ ایسا ہی ڈمپل ہو اور وہ دل کھول کھول کر مسکراتا ہو، ان کی طرح کنجوس نہ ہو۔ وہ دل سے دعا کرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ یا اللہ، مجھے ایک پیارا سا بچہ دکھا کہ اسے کتے
سونو کی اولاد نہ بننا پڑے۔ اور ہاں پیارے اللہ میاں، میری بیوی بہت معصومت جھلی ہے، اس کی بات ماننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ڈمپل والا بچہ نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں ایک ہی ڈمپل والا انسان کافی ہے۔ وہ اسی کے انداز میں شرارت سے دعا مانگنے لگا، جس پر روح اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ نہیں اللہ جی، ان کی بات مت سنیے گا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے ڈمپل والا بچہ چاہیے، وہ بھی ان سے زیادہ خوبصورت، تاکہ پھر یہ اس سے جل جل کر سڑ جائیں۔ اور ہاں میرا بچہ ہنستو ہونا چاہیے، ہر وقت مسکراتا رہے اور ہر وقت اس کا ڈمپل چمکتا رہے۔ وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے بچے کے نقوش میں کھوئی ہوئی تھی کہ جب یارم اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں بیبی، پہنچ گئی تمہاری دعا اللہ کے پاس، اور اللہ نے تمہارا خواہش نامہ سن بھی لیا، اب سو جاؤ یار۔ یارم نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالتے ہوئے کہا، اف یارم، سکون سے دعا بھی نہیں مانگنے دیتا، مجھے بس ہر وقت لڑتے ہی رہا کرے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے منہ بسورے بولی، اتنی دعائیں تو مانگ چکی ہو، مجھے بھی تو مانگ مانگ کر ہی حاصل کیا ہے، اب کیا یہ ڈمپل والے بیبی کی دعا آج رات ہی پوری کروانی ہے؟ چلو جلدی سے سو جاؤ، بہت وقت گزر چکا ہے۔ وہ اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے اسے زبردستی سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ سے اچھا تو میرا شونو ہے، کم از کم مجھے زبردستی سونے پر مجبور تو نہیں کرتا، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤں میں، پھر دیکھیے گا آپ منتیں کریں گے میری۔ روح جاگتی رہی تب بھی سوتی رہوں گی، روح جاگتی رہی ہو تب بھی میں سوتی رہوں گی، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولے۔ ڈارلنگ تم بس ایک بار ٹھیک تو ہو جاؤ، پھر جو میں کروں گا تمہارے ساتھ وہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس بیماری نے جتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہے نا، اس سب کا حساب تمہیں دینا ہوگا، لیکن فی الحال تم سو جاؤ، باقی باتیں کل صبح کریں گے، کل کا سارا دن تمہارے نام، کہیں نہیں جاؤں گا میں۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے بولا تو روح نے ایک بار پھر سے اسے گھورا۔ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ مجھ پر، جانتی ہوں میں کل آپ نہیں جائیں گے آفس، کیونکہ کل سنڈے ہے۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے میرے روکنے پر رک جانا ہے۔ وہ کمبل ٹھیک کرتی اس سے مزید لڑنے کا ارادہ ترک کر چکی تھی، جبکہ اس کے انداز پر یارم بھی مسکراتے ہوئے اس کا سر زبردستی اپنے سینے پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یارم کی آنکھ کھلی تو اس کے بالکل پاس اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی، جس پر یارم کو بے پناہ پیار آ رہا تھا، اور اسے اپنے اس حد تک قریب دیکھ کر اس کے دل میں خواہشات اور جذبات کا سمندر اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر لگام کھینچتا ہے، اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ روح نے اپنا سر مزید اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے اسے اپنے قریب سے اٹھنے نہ دیا۔ ایسی حرکت وہ کبھی بھی ہوش میں نہیں کر سکتی تھی، یقیناً وہ سو رہی ہوگی۔ یارم نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا تو اسے اپنے قریب سے اٹھتے پا کر روح نے اپنا ہاتھ اس کے گرد پھیلا لیا۔ وہ یارم کے لیے ایک امتحان بن رہی تھی، اب یارم کے لیے جانا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جتنا اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، وہ اسے اتنا ہی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ اس نے مشکل سے روح کا پھیلایا ہوا بازو اٹھاتے ہوئے اس کا سر تکیے پر رکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام ختم کر کے اس کے قریب سے اڑتا، روح کی آنکھ کھل گئی۔ اسے خود پر جھکے پا کر جہاں اس کی نگاہیں جھکنے لگی تھی، وہیں اس کی شرم و حیا پہلے دن کی طرح برقرار اسے روح سے دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا اپنا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے روح کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تو اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھولوں کی طرح کھلی تھی۔ گڈ مارننگ میری جان۔ یارم اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتا اپنے جذبات پر وہی لگام کھینچ کر اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ روح اسے اس طرح سے خود سے دور جاتا دیکھ کر اداس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن وہ یوں دور چلا جائے گا یہ روح کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو روح اب بھی بیڈ پر بے یقینی سے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ نہیں یارم، میں ٹھیک نہیں ہوں، آپ مجھے یوں چھوڑ کر چلے گئے، آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ نہیں میرا بچہ، میں کہاں تم سے دور ہوں، یہیں تو ہوں تمہارے پاس۔ وہ اس کے پاس بالکل قریب آ کر بیٹھا، روح اس کے گرد بازو پھیلائے اس کے سینے پر سر رکھی۔ نہیں یارم، کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ تو ہو رہا ہے، آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں، اب میرے پاس نہیں آتے، پہلے کی طرح مجھے پیار نہیں کرتے، اور اگر کبھی آ بھی جائیں تو مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ یارم یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟
मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। दूर तो तुम से मैं भी नहीं रहना चाहता रूह, लेकिन ये मजबूरी है। जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती तब तक। मैं ठीक हूँ यारम, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन आपसे दूर रहकर मैं फिर बीमार हो जाऊंगी। मुझसे दूर मत जाया करे। वो उसके सीने पर सर रखे अपने दिल की कैफियत बयान कर रही थी। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। खैर ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अपनी जान के लिए नाश्ता बनाता हूँ। और फिर तो आज का सारा दिन तुम्हारे नाम है। शाम को बारबेक्यू पार्टी करेंगे, तुम्हारे मामू और ममानी को भी बुला लेंगे, और तुम अपने भाई और भाभी को फ़ोन करके तुम खुद बुला लो। बाकी अपना इंस्पेक्टर तो बिन बुलाया मेहमान है, वो अपनी फैमिली को लेकर खुद ही आ जाएगा। बस उसी के कान तक खबर पहुंचने की देर है। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब रखता उसके करीब से उठा, जबकि रूह भी उसकी मजबूरी को समझते हुए फ्रेश होने जा चुकी थी। फ्रेश होकर बाहर आई तो यारम नाश्ता बनाकर टेबल पर भी लगा चुका था। ये रहा मेरी जान का हल्का फुल्का सा नाश्ता। लंच भी हल्का फुल्का ही करेंगे, क्योंकि आज का डिनर मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए स्पेशल होगा, जो कि उसका हस्बैंड खुद अपने हाथों से बनाएगा। तो आज हम सारा दिन हल्का हल्का खाएंगे, ताकि रात को पेट भर कर खाएं। और रात को पेट भर कर खाने के लिए टमी में जगह भी तो होनी चाहिए। यारम ने प्यार से कहते हुए उसके लिए कुर्सी खींची, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिला दी। कुर्सी पर बैठ गई। उसका शहजादा उसे शहजादियों की तरह ट्रीट कर रहा था, तो वो क्यों ना उसका भरपूर फ़ायदा उठाती। बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की जानब आई थी, लेकिन हाथ में ज़्यादा सामान होने की वजह से वो दरवाजे पर ही रुक गई। खाने पीने की अशिया होने की वजह से वो इन्हें ज़मीन पर नहीं रख सकती थी, जिसकी वजह से उसे फ्लैट का दरवाज़ा खोलने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इससे पहले कि मासूमा शारिफ के लिए फिर से नीचे जाती, उसे सामने सीढ़ियों से आता नजर आया। अल्लाह का चिड़े से दर का आता नजर आया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए। यकीन मानो मुझे इस वक्त किसी ना किसी की ज़रूरत थी। क्या तुम मेरे लिए इस होल्ड करोगे? वो अपना सामान उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। दर्क जो उसे नज़रअंदाज किए आगे बढ़ने ही लगा था, उसके इस तरह से सामान ज़बरदस्ती पकड़ाने पर उसे रोकना पड़ा। कहाँ गायब रहते हो तुम? वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने शोनू को संभालने में मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन मैं दोबारा फ्लैट पर आ नहीं सकी। वो क्या है ना, शारिफ रोज़ ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, और हमारा घर भी काफ़ी दूर है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना फ्लैट खुलवा लेती हूँ। अब तुम जानते हो कि गर्मी भी हो रही है, तो इस साइड पर गर्मी भी बहुत हो गई। यहाँ समंदर के करीब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? उसे ज़बरदस्ती का दोस्त बनाते हुए कह रही थी, जबकि दर्क ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जैसे अपनी जान छुड़वाना चाहता हो। बड़े बेमुरवत हो तुम। एक बार भी सोनू का हाल ही पूछ लो। तो तुम्हारा दोस्त था। मासूमा जो कब से अपनी बातों में मगन उसके पास ही खड़ी बोली जा रही थी, फिर रुक कर कहने लगी, तुम्हारी दोस्त बीमार थी, अब वो कैसी है? वो खड़ूस अंदाज में बोला तो मासूमा का मुंह बन गया। माशाल्लाह से ठीक है, शुक्र है तुम्हें याद तो है कि मेरी दोस्त बीमार थी। तुम्हारा दोस्त भी ठीक है? वो मेरी दोस्त का बेबी है। बेबी का मतलब समझते हो ना, बच्चा। उसका शोर उससे बहुत चिढ़ता है, लेकिन रूह के लिए सोनू बहुत अहम है, इसलिए वो हमेशा उसे अपने पास रखती है। जब वो बीमार थी तब वो मेरे पास रहा। दर के मेरे लिए वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। वैसे तुम एक बहुत अकड़ू मगरूर प्लस खड़ूस टाइप इंसान हो, लेकिन इसके बावजूद भी सोनू तुम्हारे करीब चला गया। एक बात बताऊं, वो कुत्ता आसानी से किसी के पास नहीं जाता। तुमने उसका बहुत ख्याल रखा, इसके लिए मैं सच में तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए अकेले वो सब हालात बहुत मुश्किल थे। तुमने सच में मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ काफ़ी लेट तुम्हें थैंक यू कर रही हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि तुम ना जाने कहाँ गायब हो जाते हो, महीनों नज़र ही नहीं आते। अब देखो ना, जिस दौरान तुम गायब थे इस दौरान मेरी शादी भी हो गई, वरना मैं तुम्हें अपनी शादी पर ज़रूर इनवाइट करती। बहुत बातें करती हो मासूमा, शादी मुबारक हो। और मैंने जुबी को संभाल कर, मेरा मतलब है तुम्हारी दोस्त के सोनू को संभाल कर, तुम पर कोई एहसान नहीं किया था। मुझे जानवरों से बहुत लगाव है, खासकर छोटे जानवरों के साथ। अपनी दोस्त का ख्याल रखना। और जुबी, मेरा मतलब है सोनू का भी, वो उसका सामान उसके हाथ में देते हुए अपने फ्लैट की तरफ बढ़ चुका था।
था, जबकि मासूमा को आज भी पहले दिन की तरह ही इतना ही खड़ूस और अकड़ू लगा था। लेकिन फिर भी उसने सोनू को संभालने में उसकी बहुत मदद की थी जब रूह यारम से नाराज़ होकर पाकिस्तान जा चुकी थी। ऐसे में सोनू की जिम्मेदारी मासूमा पर आ गई थी और फिर उस हादसे के बाद सोनू उसकी बिल्कुल कोई बात नहीं मानता था। वो रूह को मिस करता था, हर वक्त उदास रहता था। ऐसे में दर्क ने बहुत साथ दिया था। वो सोनू को अपने साथ लेकर चला जाता और फिर जब वो उससे लेकर आता तो सोनू फ्रेश होता। और ये बात सवाए शारिफ के और किसी को पता नहीं थी कि सोनू को संभालने में दरक ने उसकी मदद की है, क्योंकि ये लड़का उनके लिए अनजान था। वो कौन था, क्या करता था, मासूमा ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी और शायद वो कभी दर्क के साथ बात भी नहीं करती। लेकिन उसकी काली आंखें उसे बिल्कुल रूह जैसी लगती थी, बस इसलिए वो उससे बात कर लेती थी। उसने एक दो बार दर्क को बताया भी था कि उसकी आंखें उसकी दोस्त से मिलती हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह खड़ूस ही शक्ल बना देता तो मासूमा भी नज़रअंदाज कर देती। क्या कह रहा था तुम्हारा ये खड़ूस दोस्त? क्यों रोका हुआ था उसे दरवाजे पर? शारिफ ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। अरे मैंने नहीं रोका हुआ था, सामान होल्ड करने के लिए कोई नहीं मिला तो सोचा उसी से थोड़ी सी मदद ले लूं। और वो मेरा दोस्त नहीं है समझे, मैं सिर्फ उसको थैंक यू बोल रही थी। उसने सोनू का बहुत ख्याल रखा था, उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। आज नजर आया तो थैंक यू बोल दिया, बस और कुछ नहीं। वह सामान को टेबल पर रख रही थी जो कि शारिफ वो दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर दाखिल हुआ। तुम यहाँ आराम से बैठ गए हो, उठो सफाई करवाने में मेरी मदद करो। अब से हम यहीं रहेंगे तो ये जगह ठीक से साफ होनी चाहिए, तुम्हारी तरह गंदगी में नहीं रह सकती मैं। वैसे घूरती हुई कहती उठने का इशारा कर रही थी, जबकि शारिफ मोहब्बत पाश नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। शारिफ कसम से अगर तुम्हारी नीयत खराब हुई ना तो इतने जूते मारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। बदतमीज आदमी, खबरदार जो मुझे ऐसी नज़रों से देखा। ऐसी किसी नज़र जाने मन, मेरी नीयत तो बहुत साफ है। और वो उसके करीब आते हुए उसकी कमर पर हाथ डाल चुका था। शारिफ मुझे बहुत काम है, प्लीज़ मुझे तंग मत करो। वो उससे फासला कायम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शारिफ की नीयत मुकम्मल ख़राब हो चुकी थी। हम काम थोड़ी देर बाद भी तो कर सकते हैं डार्लिंग, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। वो उसे बाहों में उठाए बहके हुए अंदाज में बोला तो मासूमा नज़रें चुरा गई। बोल्ड सी बेबाक लड़की यहाँ आकर बिल्कुल छुई मुई बन जाती थी। मेरी आंटी बेड के नीचे से मत सफाई करें, वो साफ है, मैंने कल ही उसे साफ किया था। और वो कुछ घबराई घबराई सी बोली तो मेरी आंटी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। नो मैम, यारम सर गुस्सा होंगे, मैं दोबारा कर दूंगी। वो मुस्कुराकर कहती बेड के नीचे से सफाई करने लगी। लेकिन इस बार उनके झाड़ू के साथ मेडिसिन भी बाहर आई थी, जिन्हें देखकर रूह की सांसें रुकने लगी। मैडम आपने दवाई क्यों नहीं खाई? अगर यारम सर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे, जानती हैं ना आप। मेरी को उर्दू नहीं आती थी, लेकिन रूह के साथ रहकर वो काफ़ी उर्दू सीख चुकी थी। आंटी प्लीज़ इनको मत बताइएगा, प्लीज़, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यारम ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो मुझसे नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने फेंक दी। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ सुबह वाली फेंकी थी, इससे पहले की सारी खाई हैं। उसने मिन्नत करते अंदाज में कहा। जब यारम कमरे में दाखिल हुआ, मेरी महरी खामोशी से यारम को देखती कमरे से निकल गई। रूह मेरी जान, ये जूस पियो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हैंडसम से डिम्पल वाले शोहर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। यारम प्यार से गिलास उसकी तरफ ले जाता उसके मुंह से लगा चुका था, जबकि रूह परेशान थी कि मैरी के हाथ में मेडिसिन देखने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। जो उसके गुस्से से खौफजदा थी, बेफिक्र होकर जूस पीने लगी। लेकिन जूस पीने के दौरान उसे अपने गले में कुछ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने यारम को देखा, वो ज़बरदस्ती गिलास उसके लबों से लगाए हुए था। रूह बहुत कोशिश के बावजूद भी गिलास को हटा नहीं सकी और जूस खत्म होते ही यारम ने गिलास एक साइड पर रखा। बहुत ज़िद्दी हो गई हो मेरी जान, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे यारम को तुम्हारी रग रग की खबर है। तुमने वो मेडिसिन बेड के नीचे फेंकी तो मैंने जूस में डालकर तुम्हें पिला दी। आइंदा ऐसी हरकत मत करना वरना सख्त सज़ा दूंगा। प्यार से उसके गाल खींचा और अपना लैपटॉप उठाए कमरे से बाहर निकल गया। और जबकि रूह पैर पटकती रह गई। वो सब लोग इस वक्त यारम के घर पर थे। सारिम अपने दोनों बच्चों और उर्वा के साथ बिन बुलाया मेहमान था, जबकि खिदर और लैला को खुद यारम ने इनवाइट किया था और शारफ और मासूमा को रूह ने। ये अच्छा मौका था एक साथ वक्त गुजारने का। रूह को फिलहाल कोई भी हैवी चीज़ देने से मना किया गया था, लेकिन यारम उसकी फेवरेट चीज़ों से दूर करके उसे उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले ही उसके
ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا تھا۔ اب روح پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی اور یارم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اسے لے کر کہیں گھومنے جائے گا تاکہ وہ اچھا محسوس کرے اور وہ اپنی نئی زندگی کو کھل کر جیے۔ اس کا سارا دھیان کب سے صرف روح پر ہی تھا، جس کی معصومیت نے اس محفل کو چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ وہ کبھی شونو سے بات کرتی تو کبھی لیلا کو مامی کہہ کر چھیڑتی، کبھی شارف کے سامنے کوئی نہ کوئی شرط رکھ دیتی۔ اس کی یہ ساری شرارتیں عروہ اور سارن کے ساتھ بھی جاری تھیں۔ ان سب میں اگر کوئی خاموش اور کچھ پریشان تھا تو وہ خضر تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کچھ دن سے خضر کچھ پریشان پریشان رہتا ہے اور یارم کو یہ مشورے بھی دیتا ہے کہ وہ روح کو اپنا عادی نہ بنائے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ روح اس کے جسم کا نہیں بلکہ روح کا حصہ ہے۔ دو تین بار تو یارم اسے جھڑک بھی چکا تھا کہ اپنے کام سے مطلب رکھو، میری اور روح کی پرسنل لائف سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ جانے خضر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، آج کل اس کے پاس یہی سب باتیں ہوتی کرنے کے لیے جن سے یارم کو اچھا خاصا غصہ آ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ خضر کبھی بھی اس کا برا نہیں سوچتا، وہ اس کا بہترین دوست ہے اور بچپن سے اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ روح کے لیے یہ سب کچھ کیوں بول رہا تھا جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ اس کی زندگی ہے، اس کی جان ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ روح کو اپنا عادی مت بناؤ، اسے لڑنا سکھاؤ، دنیا کا مقابلہ کرنا سکھاؤ۔ وہ کیوں اسے دنیا کے سامنے مقابلے کے لیے چھوڑ دے، وہ کیوں کوئی مشکل اس تک آنے دے، جبکہ روح کے سامنے اس کی ہر تکلیف سہنے، اس کی ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے وہ خود کھڑا ہے۔ جب وہ خود اپنی روح کا محافظ ہے تو وہ اسی دنیا سے لڑنا کیوں سکھائے؟ اس کی روح تو بس اپنے یارم سے لڑنا جانتی تھی۔ روح سے پہلے ان لوگوں کی زندگی کیا تھی؟ آج ایک جگہ سے برائی کو مٹایا، کل دوسری جگہ سے مٹانا ہے۔ آج ایک شخص کا گلا کاٹا ہے، کل دوسرے کی جان لینی ہے۔ یہ سب تو تھی ان لوگوں کی روٹین۔ روح سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی۔ وہ کہنے کو دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک ٹیم کا حصہ تھے، لیکن اس طرح مل جل کر بیٹھنا، باتیں کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ سب تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ تو روح کے آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ روح کے ہاتھ کی بنی چائے سب کو پسند تھی۔ اس روز روح نے انہیں پہلی دفعہ گھر انوائٹ کیا اور پھر یہ سب ان کا معمول بن گیا۔ خضر لیلا سے محبت کرتا تھا، نہ جانے وہ اپنی محبت کتنے سالوں تک اپنے سینے میں دبا کے رکھتا، پر لیلا کو شاید کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ان کے نصیب میں ایک دوسرے کا ساتھ تھا جو ملا۔ شارف نے اپنے جذبات کا اظہار معصومہ کے سامنے کیا اور معصومہ نے اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس کی محبت کو قبول کیا۔ ان لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ ان کی زندگی میں ان کے ہم سفر ہوں گے، بچے ہوں گے۔ کتنی خوبصورت زندگی تھی ان سب کی۔ قانون اور جرم کے کھیل میں یارم اور سارم کی دوستی کہیں کھو سی گئی تھی، اور عروہ جسے وہ اپنی بہن کہتا ہی نہیں بلکہ دل سے مانتا بھی تھا، اسے ملے ہوئے اسے سال سال گزر جاتا، لیکن روح کے آ جانے سے سب بدل گیا۔ اس کی دوستی، اس کے رشتے سب واپس آ گئے اور وہ آس پاس کے لوگوں کے جذبات کو سمجھنے لگا، اور یہ سب کچھ ہوا تھا اس کی روح کی وجہ سے۔ وہ رشتوں میں جینے والی، رشتوں کو سمجھنے والی لڑکی اسے جینا سکھا گئی تھی، اور اب خضر چاہتا تھا کہ وہ اسے دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے، لیکن یارم اتنا خود غرض نہیں تھا۔ وہ روح کے لیے جان دے بھی سکتا تھا اور کسی کی جان لے بھی سکتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جینے کی وجہ تھی، جس کے بغیر اس نے جینے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اور اب یہی بات وہ خضر کو بھی سمجھانا چاہتا تھا۔ فی الحال تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک خضر کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں یہ ساری باتیں کر رہا ہے، آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ خود کبھی کافی الجھا لگ رہا تھا۔ آخر کون سی چیز تھی جو اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، اس کی پریشانی کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ وہ خضر جو کل تک اسے روح کا خیال رکھنے اور اس کے پاس رہنے کی ہدایت کرتا تھا، آج اسے دنیا سے لڑنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ باہر اکیلا کھڑا نہ جانے کیا کر رہا تھا، سب اندر تھے۔ یارم نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر خاموشی سے غیر محسوس انداز میں اٹھ کر باہر نکل آیا۔ تم یہاں باہر اکیلے کیا کر رہے ہو خضر؟ سب لوگ اندر ہیں، جبکہ تم یہاں آسمان میں شاید تاروں کو گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کل تک وہ اس پر غصہ تھا، لیکن اب اس کا غصہ اتر چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس اندر اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، تو سوچا تھوڑا موسم انجوائے کر لوں۔ خضر نے مسکرا کر کہا، بہت اچھی بات ہے، چلو مل کر موسم انجوائے کرتے ہیں، ساتھ میں کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ خضر مسکرایا تھا، جانتا تھا یارم اس کے پاس ضرور آئے گا۔ تم جانتے ہو خضر، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور وہ سارا فطور تمہارے دماغ میں کس طرح سے آیا۔ وہ بات کو الجھانے کا عادی نہیں تھا، سیدھی اور صاف بات کرتا
کرتا تھا۔ میں جانتا ہوں یارم، لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں نے تمہیں جو بتایا تھا وہ اب بھی کہتا ہوں، تم روح کو اپنا عادی بنا کر غلط کر رہے ہو۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو۔ تم نے کبھی نوٹ کیا ہے، روح آج کل بالکل کسی ضدی بچی کی طرح بیہیو کرتی ہے۔ اپنی پسند کی چیز نہ ملنے پر بے چین ہو جاتی ہے۔ تمہیں گھر آنے میں ذرا سی دیر ہوتی ہے، پاگلوں کی طرح پورے گھر میں گھومتی ہے، تمہارے بغیر باہر نہیں نکلتی، تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی، تمہارے بغیر سوتی نہیں ہے۔ جب تک تم اس کے سامنے نہیں آ جاتے اسے چین نہیں ملتا۔ تم جانتے ہو کہ اس گھر سے میرے گھر تک اکیلے نہیں جا سکتی کیونکہ ڈرتی ہے۔ وہ اس میں ہمت ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ پر کچھ لوگوں کو دیکھ کر وہ ان کے قریب سے نہیں گزرتی، نہ جانے وہ اسے کیا کہہ دیں گے، کیا کر دیں گے۔ ہمت نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ اسکول کے بعد کالج کا ماحول اس نے نہیں دیکھا، پڑھائی میں اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی وہ 4 کلاسیں نہیں پڑھ سکی۔ تم غور کرو، وہ تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو ہے۔ یارم، تمہاری محبت اسے بہادر نہیں بزدل بنا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے یارم کہ وہ لڑکی جو دبئی کے ڈان کی بیوی ہے ایک بزدل لڑکی ہے۔ وہ خود سے نہیں لڑ سکتی، یہاں تک کہ وہ خود سے اکیلی باہر نہیں جا سکتی۔ تم اس کا سہارا بن چکے ہو یارم۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر تم اس کے ساتھ ہوگے۔ وہ جہاں بھی جائے گی، جیسے بھی جائے گی، تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گے۔ وہ اپنی رو میں اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جب یارم نے اس کی بات کر لی۔ ہاں یہ سچ ہے خضر، میں ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوں۔ میں ہمیشہ اپنی روح کے ساتھ رہوں گا۔ اگر وہ ڈرتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں خود اس کے لیے لڑوں گا، میں مقابلہ کروں گا دنیا کا، نہ کہ روح کو اس بھیڑ میں تنہا چھوڑ دوں گا۔ خضر کی بات کو سمجھے بغیر یارم نے کہا، اور اگر کل تم نہ رہے تو؟ فرض کرو کہ اگر کل تمہیں کچھ ہو گیا تو روح کا کیا ہوگا؟ کل تم پر ایسڈ گرا، میں جانتا ہوں وہ بہت تھوڑی سی مقدار تھی، لیکن وہ زیادہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ یارم، 1 ہفتہ پہلے تمہیں گولی چھو کر گزری، وہ گولی تمہارے سینے پر بھی تو لگ سکتی تھی نا۔ ہم موت کا کھیل کھیلتے ہیں، زندگی نہیں، موت ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، آج نہیں تو کل ہماری موت بھی مقرر ہے۔ تم شارف اب تنہا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہماری فیملی ہے۔ ہمیں خود سے پہلے ان کی فکر کرنی ہے۔ لیلا ایک بہادر لڑکی ہے، میرے بعد جی لے گی، ڈٹ کر دنیا کا مقابلہ کر لے گی، اور معصومہ کو بھی ہم کم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بھی لڑنا جانتی ہے اور اپنا دفاع کر سکے گی۔ لیکن تم نے کبھی روح کو دیکھا ہے یارم؟ وہ لڑکی تمہارے بغیر سانس نہیں لے سکتی، تمہارے بغیر جینا تو دور کی بات، تم نے اسے اپنا اس حد تک عادی بنا لیا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کچھ سوچتی ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اسے دنیا کی بھیڑ میں اکیلا چھوڑ دو، لیکن اسے اس دنیا سے مقابلہ کرنا سکھا دو۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کبھی بھی کچھ ہو، لیکن زندگی کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں یار، میری بچی رل جائے گی۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ یارم کو گہری سوچ میں ڈال گیا تھا۔ خضر کی کوئی بات غلط نہیں تھی۔ اس کے بعد اس کی روح کا کیا ہوگا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتا تھا، لیکن روح کے فیوچر کو لے کر اس کے دماغ میں کبھی کوئی بات نہیں آئی۔ وہ جو روح کے بغیر نہیں رہ سکتا خود بھی جانتا ہے کہ روح بھی اس کے ہونے سے ہے۔ اگر کل اسے کچھ ہو جاتا ہے تو روح تو جیتے جی مر جائے گی۔ اگر یارم کو کچھ ہوا تو روح بھی جی نہیں پائے گی، لیکن وہ اپنی روح کو اپنے ساتھ مار تو نہیں سکتا تھا۔ خضر صحیح کہتا تھا، اسے اپنی روح کو دنیا سے لڑنا سکھانا ہوگا، ورنہ اس کے بعد یہ دنیا اس کی روح کو مار دے گی۔ اسے روح کو بہادر بنانا ہوگا۔ ایک ڈان کی بیوی اتنی بزدل نہیں ہو سکتی کہ خود سے مقابلہ بھی نہ کر پائے۔ روح کو لڑنا سیکھنا ہوگا، اسے اپنا دفاع خود آنا چاہیے۔ یارم نے سوچ لیا تھا کہ وہ روح کو احساس دلایا کہ وہ اس کا ساتھی ہے، اس کا ہم سفر ہے، لیکن روح میں اتنی ہمت ضرور پیدا کرے گا کہ وہ خود اپنے لیے اسٹینڈ لے سکے۔ سب کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر آفس کا کام کرنے کے بعد کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اوف، اتنی دیر لگا دیے آپ نے آج، کیا کر رہے تھے آفس میں؟ اس کے آتے ہی روح نے سوال پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ کام تھا، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں نے ابھی تک میڈیسن نہیں کھائی، اور نہ ہی میں کھانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ لیلا نے بہت کوشش کی مجھے زبردستی دینے کی، لیکن میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ مجھے کھلانے والے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو اتنی ڈرپوک ہے، اتنا ڈرتی ہے آپ سے، فوراً میری بات پر یقین کر لیا، اور اب میری میڈیسن دور کہیں کمرے کے باہر گم ہو گئی ہیں، اور آپ کو میں جانے نہیں دوں گی لانے کے لیے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے بولی۔ لیکن بیبی، یہ تو بڑی غلط بات ہے، اگر تم نہیں کھاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟
اور اگر تم ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم اپنے سیکنڈ ہنی مون پر کیسے چلیں گے؟ وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگا، اور وہ سوالیہ انداز میں اپنا پاسپورٹ دیکھنے لگی۔ یارن، ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اس سے تو اگلے مہینے کی 14 تاریخ کی ڈیٹ ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کل مہینے کی 14 تاریخ، وہ سوالیہ انداز میں پاسپورٹ اٹھائے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں میری جان، ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں اپنے سیکنڈ ہنی مون پر، لیکن اس فلائٹ کی کچھ شرطیں ہیں۔ اس میں بیمار لوگ نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق کسی بھی مسافر کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر ایک ہی مسافر کو بھیج دیا جائے گا۔ مطلب کہ اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ لوگ مجھے سوئٹزرلینڈ بھیج دیں گے، اور شاید تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ لیکن تم یہاں میرے کے بغیر اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن دوائیاں تو تم کھاتی نہیں ہو، تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ آج تو دوائیاں تمہاری گم ہو گئی ہیں باہر کہیں دور۔ ویسے سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے، اور وہاں کے نظارے بھی بہت خوبصورت ہیں، جیسے آئس لینڈ میں دیکھے تھے نا، کچھ ویسے ہی۔ استغفر اللہ یارم، اب وہاں آدھی برہنہ عورتیں دیکھیں گے؟ روح نے صدمے سے چیخ کر کہا تھا۔ آدھی نہیں بیگم، یہاں تو شاید نظارے مکمل دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں تو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی۔ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، میں ویسے بھی تم کو لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، تمہیں ایسی جگہوں پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ روح کو اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ فوراً اس کی پناہوں سے دور ہوئی تھی۔ میں میڈیسن ڈھونڈ کے لاتی ہوں، میں کھاؤں گی اور ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر ان دنوں ساتھ چلیں گے۔ خبردار جو اکیلے جانے کے بارے میں سوچا، وہ بھی ایسے گندے ماحول میں۔ ابھی آتی ہوں میں، وہاں جا کر عورتوں کو دیکھیں گے، اسی لیے تو میرے بغیر جانا چاہتے ہیں۔ میں ہونے دوں گی آپ کی ایسی پلاننگ پوری؟ وہ باہر آ کر اونچی اونچی آواز میں بڑبڑاتی اپنی چھپائی ہوئی میڈیسن ڈھونڈنے لگی، جبکہ یارم پرسکون تھا۔ وہ دوائی کھا کر اب مزے سے اس کے سینے پر سر رکھے اس سے سوال کر رہی تھی۔ یارم، یہ سوئٹزرلینڈ اور آئرلینڈ دونوں بھائی بہن ہیں کیا؟ اس کے بے تکے سوال پر وہ سمجھ گیا تھا کہ دوائی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ واہ بیگم، دو الگ الگ ملکوں کی رشتہ داری بھی نکال لی! مجھے تو لگتا تھا کہ تم صرف کتے اور انسانوں کے تعلقات بنانے میں ماہر ہو۔ خیر، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ سوئٹزرلینڈ اور آئرلینڈ کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن یہ دونوں مغربی ممالک ہیں۔ ان دونوں ممالک کا شرم و حیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ پرسکون انداز میں جواب دیتا روح کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ یارم، آپ ان عورتوں کو مت دیکھیے گا، پتہ نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے کیسے پہن لیتے ہیں۔ اپنی نظریں جھکا کر چلیے گا، ہم باہر ہی نہیں نکلیں گے، ہوٹل کے اندر ہی رہیں گے۔ وہ انتہائی معصومیت سے سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہنے لگی تو یارم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ کھلی تھی۔ کیوں نہیں بیبی، میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لوں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے شرارت سے کہا تو روح نے سر اٹھا کر زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ والا آئیڈیا سب سے اچھا ہے، وہ کہتے ہوئے دوبارہ سر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ اگلے مہینے کی 12 تاریخ روح کا یہ کورس مکمل ہونے والا تھا، اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ اس نے بہت پہلے ہی بک کروا لیے تھے، اور اب روح کے ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا تھا، جس میں وہ ہوگا، اس کی روح ہوگی، اور ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ اور اس سفر میں اس کی روح بزدل نہیں ہوگی، وہ روح کو دنیا سے مقابلہ کرنا سکھائے گا۔ اس لیے نہیں کہ اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی روح بہادر بنے۔ اٹھ جائیں نا یارم، اور کتنا سوئیں گے؟ کیا آج مجھے بھوک سے مارنا ہے؟ آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں ناشتہ نہ کروں اور دوائی نہ کھاؤں، اور آپ وہاں آئرلینڈ کی بہن کے پاس جا کر لڑکیاں تاریں۔ کان کھول کر سن لیں آپ، ایسا میں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ میں بتا رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی تو مطلب چلوں گی۔ جلدی سے اٹھیں اور مجھے ناشتہ بنا کر دیں، اگر میں نے خود بنا کر کھایا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، پھر آپ مجھ پر بیکار میں غصہ ہوں گے۔ وہ خود مجھے کچھ کھانے کو دے نہیں رہے، وہ مسلسل اسے جھنجھوڑتے ہوئے تقریر کر رہی تھی۔ جب یارم نے ایک آنکھ کھولی اور پہلے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 5:30 بجا رہی تھی۔ بیبی، ابھی ناشتے کا وقت نہیں ہوا میری جان، سو جاؤ، وہ پیار سے اپنے پاس بلاتا ہوا کہنے لگا، جب روح نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ اٹھیں اور مجھے ناشتہ بنا کر دیں تاکہ میں دوائی کھا کر ٹھیک ہو سکوں۔ مجھے کسی بھی حال میں 14 تاریخ تک ٹھیک ہونا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، یاد رکھیے گا، آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی ان چڑیلوں کے پاس۔ روح سے زبردستی اٹھاتے ہوئے کہنے لگی تو یارم مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ پلان کام ضرور کرے گا، لیکن اتنا زیادہ کام کرے گا یہ اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ میں ناشتہ بنا کر دیتا ہوں، اتنا مت سوچو، میں ہرگز تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا اٹھ کر باہر نکلا، جبکہ روح منہ بنائے اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔
ابھی تک اسے آئرلینڈ کے نظارے نہیں بھولے تھے کہ اب وہ اس کی بہن کے نظارے برداشت کرتی، اور اوپر سے یارم کا یہ کہنا کہ فل مغربی ماحول ہے، وہاں وہ کسی اچھی چیز کی امید رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ یارم 14 تاریخ تو یہ آ رہی ہے، ہمیں پہلے شاپنگ بھی تو کرنی ہوگی، آپ کے اور شونو کے کپڑے بھی لینے ہیں، مجھے اپنی بھی کچھ چیزیں لینی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آتے آتے بولی، شونو معصومہ کے پاس رہے گا۔ اس نے اچانک مڑ کر کہا تو روح اس کے سینے سے آ لگی۔ سر پھاڑ دیا میرا۔ وہ اپنا سر پہ ہاتھ رکھے پیچھے ہٹی تو یارم نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کے اچانک ایسا کرنے سے روح دوبارہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یارم سونو کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، وہ یہاں کیسے رہے گا میرے بغیر؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالے وہ بہت لاڈ سے بولی تھی، بیبی تمہیں اس کتے سے دور لے جانے کے لیے تو اتنی دور جا رہے ہیں ہم، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس بارے میں اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے ماتھے کو چومنے کے بعد وہ جارحانہ انداز میں اس کے گال کو چومتے ہوئے اس سے دور ہٹ کر کچن کا راستہ لے چکا تھا، جبکہ اتنے دنوں کے بعد یارم کا یہ پرانا انداز روح کو شرمانے پر مجبور کر گیا، اور یارم جانتا تھا کہ اس کی اس جارحانہ جسارت کے بعد اب روح اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرے گی۔ یارم جب تک اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا، روح باہر بیٹھی لسٹ تیار کر رہی تھی کہ اسے کون کون سا سامان چاہیے۔ اپنے یارم کے کپڑوں کے ساتھ اس نے اپنے بیبی کے کپڑے بھی لینے تھے۔ ہاں، وہ کتا صرف نکر اور بالکل چھوٹی سی شرٹ پہنتا تھا، کیونکہ بقول روح کے اس کے بیبی کو سردی بھی تو لگ سکتی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ابھی سردیوں کا موسم نہیں آیا تھا، وہ تو اسے سویٹر بھی پہناتی۔ اب اسے معصومہ کے پاس چھوڑ کر جائے گی تو اس کا سامان بھی تو اسے دینا ہوگا، اور بقول روح کے کہ اس کے سارے کپڑے پرانے اور چھوٹے ہو چکے تھے، اور اس کے بیبی کو شاپنگ کی اشد ضرورت تھی۔ روح ناشتہ تیار ہے، وہ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے اسے پکار رہا تھا جب روح ہاتھ میں پیپر تھامے کچن میں داخل ہوئی۔ یارم یہ لسٹ ہے، یہ سارا سامان یا تو آپ واپس آتے ہوئے لے آئیے گا، ورنہ ہم دونوں ساتھ چل کر لے لیں گے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح لسٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ تم جا کر لے آؤ یہ سب کچھ، وہ بے حد آرام سے کہتا لسٹ اسے تھما کر ٹیبل پر پانی کی بوتل رکھنے لگا تو روح بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یارم آپ سیریس ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اس میں اتنا شاکڈ ہونے والی کون سی بات ہے روح، تمہیں باہر نکلنا چاہیے، کم از کم شاپنگ پر تو اکیلے تم جا سکتی ہو۔ اب تو تم میرے بارے میں بھی سب کچھ جانتی ہو، میں کیا ہوں اور کون سی چیز کس انداز میں پسند کرتا ہوں۔ اب تمہیں یہاں قید رہنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلا کرو، شاپنگ پر جایا کرو۔ اور وہ لیلا کہاں جاتی ہے؟ معصومہ کے ساتھ تھا وہ بیوٹی پارلر، وہاں بھی جایا کرو، اپنی لائف کو انجوائے کرو، باہر نکلو اس قید خانے سے۔ وہ پیار سے اس کے لیے کرسی کھینچتا ہوا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ جو اپنی حیرانگی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے یارم نے کچھ غلط بول دیا اور اب وہ اس کی بات کی درستگی چاہتی تھی، لیکن یارم کے اگلے جملے تو اسے مزید حیرانگی کی کھائیوں میں دھکیل گئے۔ یہ میرا گھر ہے یارم، کوئی قید خانہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا میں باہر کبھی اکیلے نہیں گئی، ایک بار گئی تھی تو گم ہو گئی تھی، سارم بھائی ڈھونڈ کر لائے تھے مجھے، اور پھر آپ کتنا غصہ ہوئے تھے، یاد نہیں ہے کیا آپ کو؟ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تو یارم نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سب پہلے کی باتیں تھی روح، اب زندگی بدل رہی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا، اور تمہیں بھی گھر سے نکلنا چاہیے۔ تم کیا ساری زندگی میری آنکھ پر بیٹھی رہو گی؟ یارم ہوگا تو یہ کام ہوگا، یارم ہوگا تو وہ کام ہوگا، ایسا ساری زندگی تو نہیں چلے گا نا۔ روح میری جان، تمہیں کچھ کام خود بھی لینا چاہیے۔ اور اب بھی سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، نہیں یارم مجھے نہیں جانا کہیں بھی اکیلے، آپ فارغ ہوں گے تو ہم ساتھ چلیں گے، نہیں تو میں معصومہ یا لیلا میں سے کسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، تم اکیلی جاؤ گی روح، یہ فیصلہ تھا یا حکم، یا صرف ایک بات روح کو سمجھ نہیں آئی، اور اب سے تم اکیلے ہی جایا کرو گی۔ خود میں تھوڑی سی ہمت پیدا کرو روح، باہر نکلا کرو، ساری زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں آپ جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ ساری زندگی میرے ساتھ رہیں گے، اور مجھے کیا ضرورت ہے کہیں بھی اکیلے جانے کی جب میرے پاس میرا شوہر ہے؟ اور اگر کل کو تمہارا شوہر نہ رہا تو؟ اگر کل مجھے گولی لگ جاتی ہے یا کوئی دوسرے گینگ کا آدمی میری جگہ کے لیے آ کر مجھے مار دیتا ہے، تب کیا کرو گی؟ مر جاؤ گی میرے ساتھ؟
वो इंतहाई गुस्से से बोला, लेकिन रूह की आंखों की नमी और फिर बेतहाशा टपकते आंसू देखकर यारम को अपनी सख्त बात का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, वो बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई, और यारम को पता था कि वो यकीनन अब वो रो रही होगी। वो उसके पीछे पीछे ही कमरे तक आया था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रूह बेबी, सॉरी जान, मैं जानता हूँ मेरी बात गलत थी, मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सही कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसकी सिसकियों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो यारम को बेचैन कर रही थी, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त से यारम से ज़्यादा बुरा और कोई नहीं लग रहा था। कितनी आसानी से ये शख्स उससे उसकी ज़िंदगी छीनने की बात कर गया। वो मानती थी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसने इसे खुदा से मांग मांग कर हासिल किया था। ये बात वो शख्स कैसे भूल गया? वो कैसे भूल गया कि यारम तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा था उसके लिए? उसने क्यों ऐसी दिल दुखाने वाली बात की? आज वो अगर किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी, किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, तो वो सिर्फ यारम था। आज पहली बार उस शख्स ने उसका दिल दुखाया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।